बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा शौहर 5 वक्त का नमाजी था, लेकिन वो हर जुमे मस्जिद से जूते चोरी कर लेता और ज़बरदस्ती मुझे पहना कर कहता, इसे पहनकर सोना। सुबह जब मैं जागती तो जूते खुद ही गायब होते, जबकि मेरा शौहर मुझे खुश होकर इनाम देता और उस दिन घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देता। एक दिन गलती से वो जूते मेरी नंद ने पहन लिए तो शौहर का रंग फक हो गया। मुझे शक हुआ। अगले जुमे को गहरी नींद का नाटक किया और जूते पहनकर सो गई। शौहर ने पहले तो दरवाज़ा बंद किया, फिर फ़ौरन। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरा शौहर इतना अजीब काम कर सकता था। मैं उन्हें सादा समझती, वो एक दीनदार नज़र आते, लेकिन अंदर से इस तरह के होंगे मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं हो सकी। कुछ लोगों के अंदर कैसा इंसान छुपा होता है, हम सारी ज़िंदगी उससे अनजान रहते हैं, यहाँ तक कि वो इंसान उसके अंदर से बाहर निकल आता है और जब हम उसकी असलियत जान जाते हैं तो फिर हमें अपनी समातों और बसीरतों पर यकीन नहीं आता कि हम जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं वो वाकई सच है। मेरे शौहर ने भी एक ऐसा काम किया था जिसको देखकर मेरी रूह एक पल को लरस गई थी कि वाकई मेरा शौहर ऐसा काम कर सकता है, वो भी इतना बड़ा और इतना अनोखा काम। बज़ाहिर सादा देखने वाला मेरा शौहर घर अंदर से कैसा था मैं कभी जान ही नहीं पाई थी। वो मेरे साथ एक अजीब खेल खेल गया था, ऐसा खेल जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई मेरे साथ खेल सकता है। मेरा अपना शौहर ही मेरे साथ खेल खेल गया। मेरे शौहर ने अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल किया और मुझे कानो कान खबर ना हो सकी। मेरे शौहर ने ऐसा क्या किया, इस सवाल का जवाब आपको इस कहानी के आखिर में मिल जाएगा। उस कहानी की शुरुआत एक दोपहर से हुई जब मेरा शौहर घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक थैला था। घर आते ही उसने मुझसे कहा कि ये उठाकर अंदर रख दो। मैं समझी कि कोई अपनी ज़ाती चीज़ लाए होंगे, इसलिए मैंने वो थैला उठा के बाद जब मेरे शौहर ने कहा कमरे में आओ, तुमसे कोई बात करनी है। जब मैं कमरे में गई तो वही थैला खोलकर मेरे शौहर ने जूते निकाले। जूते देखकर मैं बड़ी हैरान हुई क्योंकि वो मर्दाना जूते थे, लेकिन मेरे शौहर के नाप के नहीं थे। मैंने पूछा कि ये किसके जूते हैं तो इन्होंने कहा ये जूते तुम्हें मुसलसल नहीं पहनने, बस एक काम करना है कि आज रात सोते हुए ये जूते पहन लेना। मैंने कहा कि क्या हो गया है आपको, कौन पागल सोते हुए जूते पहनता है। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी। मेरा तो शौहर परस्त औरत थी, इसलिए उनकी बात मानने की हामी भर ली। मैंने वो जूते उठाकर साइड पर रख दिए। रात को जब मैं सारे कामों से फारिग होकर कमरे में आई तो शौहर ने कहा कि जूते पहन लो। मुझे उनकी बात सुनकर हंसी आ रही थी कि अब मैं जूते पहनकर बिस्तर पर लेटूंगी, लेकिन मैंने जूते पहन लिए। जूते पहने तो वो मेरे ही पाँव के थे। मैंने उनसे पूछा ये जूते कहाँ से लेकर आए। मैं मस्जिद गया था, बस मुझे ये जूते अच्छे लगे तो मैं उठा लाया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरा शौहर तो नमाज रोज़े का पाबंद है, हर बात में कुरान और हदीस के हवाले देता है, तो फिर वो मस्जिद से जूते चोरी करके क्यों लाया है। लेकिन मैंने उनकी बात को मजाक समझा। जूते पहनकर सो गई। जूते नीचे से बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, जैसे किसी ने कभी पहने ही ना हों। मैंने सोचा कि शौहर नीचे से जूते धोकर लाया होगा, क्योंकि उसे पता है इसे पहनकर मैंने बिस्तर पर सोना है, बिस्तर गंदा ना हो जाए। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और जूते पहनकर सो गई। दूसरी सुबह जब मैं उठी तो मेरे पाँव में जूते मौजूद नहीं थे। मैंने देखा तो वो कमरे में कहीं भी नहीं थे। मेरा शौहर बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो जूते किधर गए, तो उसने कहा तुम छोड़ो जूतों को, मांगो, आज क्या मांगती हो। मैंने पूछा खैरियत है, आज तो आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। उसने कहा कि हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये कहकर उसने अपनी जेब से अपना बटुआ निकाला और मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा ये क्या है। इन्होंने कहा जितने पैसे चाहिए तुम इसमें से निकाल सकती हो। मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं कि तुमने कितने पैसे निकाले हैं। मैंने शरारत में कहा अगर मैं पूरा बटुआ ही लेना चाहूँ तो। इन्होंने कहा कि तुम ले सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन मैंने थोड़े से पैसे निकाले और बाकी मैंने वापस कर दिया। लेकिन उनका ये रवैया मुझे हैरत में मुब्तला कर रहा था। पर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मैं घर के काम करने के लिए बाहर जाने लगी। मेरे शौहर ने कहा तुम आज कोई काम नहीं करोगी, किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी, बस तुम बिस्तर पर बैठकर हुक्म करो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें बिस्तर पर मिल जाएगा। मैं ये देखकर हैरान हो रही थी और खुश भी
کہ میرا شوہر میرا کتنا خیال رکھنے والا ہے۔ میں نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا، سارا دن بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ مجھے لگا میرے شوہر پیار میں کر رہا ہے۔ 1-2 دن گزریں گے تو اس بات کو بھول گئی اور اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہو گئی۔ لیکن اگلے جمعے کو جب شوہر نماز پڑھ کر واپس گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں پھر ایک تھیلا تھا۔ اب کی دفعہ تو میں نے صاف الفاظ میں پوچھ لیا، کیا آج پھر جوتے اٹھا لائے ہیں؟ تو انہوں نے بغیر بات گھمائے کہہ دیا، ہاں میں آج پھر جوتے لے کر آیا ہوں اور تمہیں یہ پہن کر سونے ہیں۔ مجھے ان کی بات سن کر عجیب سی الجھن ہونے لگی کہ کسی غیر مرد کے جوتے پہن کر سونے کے لیے میرا شوہر مجھے کیوں کہتا ہے، اور پھر یہ جوتے مسجد سے لے کر کیوں آتا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ مسجد سے کوئی چیز لے کر آنا گناہ ہے؟ حالانکہ یہ تو خود دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں کوئی دین کے منافع کام نہیں کر رہا، بس مجھے کبھی کبھی دل چاہتا ہے میں اس سے پہلے کبھی تمہارے لیے کوئی چیز چوری کر کے لایا۔ میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، بس اب مجھ سے سوال مزہ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، بس اب مجھ سے سوال مت کرو، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس رات بھی میں جوتے پہن کر بستر پر سو گئی اور جب میں صبح اٹھی تو جوتے میرے پاؤں سے پھر غائب تھے۔ میرے شوہر کی خوشی ان کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جوتے کدھر گئے؟ آپ صرف مجھے رات کو ہی جوتے پہننے کو کیوں کہتے ہیں؟ اگر وہ جوتے میرے لیے لے کر آتے ہیں تو مجھے دن کو بھی دے دیا کریں۔ مگر انہوں نے کہا، وہ جوتے میں مسجد سے لے کر آتا ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ کس کے ہوتے ہیں۔ اگر تم نے دن کو پہن لیے اور کسی نے دیکھ لیا، پہچان لیا تو تمہارے شوہر کو چور کہیں گے۔ کیا تم یہ بات چاہتی ہو کہ لوگ تمہارے شوہر کو چور کہیں؟ مجھے ان کی بات سن کر شدید حیرت ہوئی کہ وہ جانتے ہیں کہ مسجد سے جوتے اٹھانا غلط کام ہے، یہ چوری ہے، تو پھر وہ یہ کام کرتے ہی کیوں ہیں؟ مگر میرے سوال کرنے پر وہ خاموش ہو جاتے یا مجھے جھڑک دیتے، اور اس دفعہ میرے شوہر میرے لیے برائے تھے جو کہ ایک دن مال میں مجھے پسند آ گیا تھا، لیکن تب میرے شوہر کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے مجھے خرید کر نہیں دیا تھا، لیکن آج وہی ڈریس وہ میرے لیے لے کر آئے۔ لباس دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، میں جوتوں کا معاملہ بھول گئی۔ اس دن بھی شوہر نے مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ میرے لیے تو یہ جوتے بہت اچھے ثابت ہو رہے تھے کہ صرف مجھے رات کو جوتا پہن کر سونا ہوتا اور بس میری خواہش کی چیز مجھے بن کہیں مل جاتی، اور ایک سارے دن کو کام سے چھٹی بھی مل جاتی، جیسے میں گھر کی مالکن ہوں، باقی سارے میرے نوکر۔ میں بیٹھ کر حکم چلاتی اور ہر چیز مجھے بستر پر مل جاتی۔ ایک دن میرے شوہر گھر پر رہتے اور یقین دہانی کرتے کہ میں کسی کام کو ہاتھ نہ لگاؤں۔ مجھے تو اب جمعے کا انتظار رہنے لگا کہ کب شوہر گھر آئیں گے اور کب وہ میرے لیے جوتے لے کر آئیں گے، کیونکہ مجھے سب وہ نامعلوم جوتے پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگلے جمعے کو شوہر ایک جوتا وال نہیں کیا اور وہ جوتے رکھ دیے۔ رات کو خاموشی سے شوہر کے کہے بنا ہی وہ جوتے پہن کر سو گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جوتے ہمیشہ نئے لگتے، ان کے نیچے کبھی بھی کوئی مٹی کا نشان نہیں ہوتا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ جوتے بالکل نئے کسی ڈبے سے نکال کر لائے ہوئے ہیں۔ ایک دن میں نے شوہر سے پوچھ لیا کہ یہ نئے جوتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں ہیں تو نئے ہی، کوئی پہن کر آیا تھا، میں دھو کر لایا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم نے جوتے پہن کر سونا ہے، اگر اسے پہن کر سو گئی تو بستر گندا ہو جائے گا۔ مجھے اس کی اس بات سے الجھن بھی ہونے لگتی، کیونکہ ان جوتوں کی وجہ سے مجھے ہر چیز بغیر کہے مل رہی تھی، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جو بات مجھے حیرت میں مبتلا کرتی وہ یہ تھی کہ کبھی کبھار میں کوئی بات سوچ رہی ہوتی تو میرے شوہر ابھی وہی بات کر دیتے، کوئی خواہش کر رہی ہوتی لیکن کسی کو نہیں کہتی، اور شام کو جب میرا شوہر واپس آتا تو ان کے ہاتھ میں وہی چیز ہوتی جس کی مجھے خواہش ہوتی مجھے تو یہ سب محبت لگتی کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی بیوی کو کب اور کیا چاہیے۔ میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی تھی کہ مجھے ایسا شوہر ملا جو ہر لمحہ میری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، نہ صرف ضروریات کا خیال بلکہ میری خواہشات کا بھی احترام کرتا ہے۔ جمعے کو جوتے آنے کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری تھا۔ جمعے کو میرا شوہر جوتے لے کر آتا اور رات کو میں پہن کر سو جاتی، لیکن مجھے کبھی بھی جوتے صبح کو پاؤں میں نظر نہیں آتے تھے۔ ہمیشہ صبح میرے شوہر کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہوتی جس کے لیے میرے دل میں شدید خواہش ہوتی۔ میں تو اسی بات پر خوشی سے پھولے نہ سماتی کہ میری خواہشات بن کہے ہی پوری ہو رہی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ دن کام سے چھٹی کی وجہ سے
میری ساس اور نندوں کو مجھ سے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میرا شوہر میرے ساتھ تھا، اس کے ہی حکم سے میں سب کچھ کر رہی تھی، اس لیے وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں پورا ہفتہ اس دن کا انتظار کرتی جب مجھے کام نہیں کرنا پڑتا تھا، بس میں بیٹھ کر حکم چلاتی۔ میرے لیے زندگی جیسے بہت آسان ہو گئی تھی۔ میں نے جوتوں کے معاملے میں پھنسنا اور سوال کرنا چھوڑ دیا۔ جب مجھے وہ چیز فائدہ دے رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے بار بار اس کے بارے میں سوال کرنے کی، کیونکہ اگر زیادہ سوال کروں گی تو یقیناً میرے شوہر جوتا لانا چھوڑ دیں گے۔ اگر میں ان کو بار بار چوری اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کہوں گی تو بھی وہ جوتا لانا چھوڑ دیں گے، اور پھر میری زندگی ایسی ہو جائے گی جیسے ہمیشہ تھی۔ مجھے اپنی ضروریات کہہ کر پوری کروانا پڑتی تھیں اور اپنی خواہشات بھی بتانا پڑتی تھیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس سے پہلے میری زندگی اچھی نہیں تھی، میری زندگی تب بھی بہت اچھی تھی، میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، خیال رکھتے تھے، لیکن جوتوں کے سلسلے کے بعد تو یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ پھر ایک جمعے کو میرے شوہر واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں جوتے نہیں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آج جوتے لے کر نہیں، اسی لیے میں جوتے نہیں لا سکا، اگلے ہفتے لے آؤں گا۔ میں اداس ہو گئی۔ اسی ہفتے مجھے اپنے لیے ایک ڈیزائنر بیگ چاہیے تھا، کیونکہ میں نے یہ چیز تجربہ کر لی تھی کہ جس چیز کے بارے میں پورا ہفتہ زیادہ سوچتی، ہفتے بعد میرا شوہر مجھے وہی چیز لا کر دیتا، اور اس ہفتے میں نے اس بیگ کے بارے میں سوچا تھا جو کہ اب نہیں ملے گا۔ میری اداسی محسوس کرتے ہوئے میرے شوہر نے کہا، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اب میں تمہیں ایک ہفتہ چھوڑ کر ایک جوتا لا کر دوں گا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی کہ چلو چھوڑ کر ہی صحیح، اس طرح میری خواہشات تو پوری ہوتی رہیں گی۔ وہ دن باقی نارمل دنوں کی طرح تھا۔ میں نے جوتے نہیں پہنے، نہ ہی اٹھ کر مجھے کسی قسم کا سرپرائز گفٹ ملا۔ میں نے روٹین کے مطابق سارے کام بھی کیے۔ مجھے یہ سب عجیب محسوس ہو رہا تھا کیونکہ پچھلے 3-4 ماہ سے میں اس چیز کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے شدت سے اگلے ہفتے کا انتظار تھا جب میرا شوہر میرے لیے جوتے لے کر آئے گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے چہرے پر چھا جانے والی وہ خوشی اور اس ہفتے میرے چہرے پر چھا جانے والی اداسی۔ میری نند بہت غور سے نوٹ کر رہی ہے۔ میں اپنی دنیا میں مگن، باقی سب کو جیسے بھول ہی چکی تھی۔ اس کا شوہر میرے لیے دوبارہ سے جوتے لے کر آیا، پھر وہی سلسلہ، میرا ڈیزائنر بیگ مجھے مل گیا۔ مجھے یوں محسوس بھی نہ ہوا کہ میری نند کسی حد تک کس چیز سے واقف ہو گئی ہے۔ اس ہفتے جوتے نہیں آئیں گے، یہ مجھے معلوم تھا، اسی لیے میں انتظار بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا میری نند جیسے انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب اس کا بھائی آتا ہے، لیکن میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا، کیونکہ بہنوں کو بھی بھائی سے 100 کم ہو سکتے ہیں۔ جب میرا شوہر واپس آیا اور خالی ہاتھ تھا تو میرے سے زیادہ مایوسی میری نند کے چہرے پر چھا گئی، لیکن میں اپنی دھن میں اس چیز کو محسوس نہیں کر سکی۔ اس جمعے میرا شوہر جمعہ پڑھ کر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپر تھا۔ وہ بیگ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ خوشی تو میری نند کے چہرے پر بھی تھی، مگر اپنی خوشی میں اس چیز کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ مغرب کے وقت میرا شوہر کسی کام سے گھر سے باہر گیا، انہوں نے شام کو واپس آنا تھا۔ جب شام کے بعد ہم لوگ سارے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نند نے وہی جوتے پہنے ہوئے تھے۔ میرے منہ میں نوالا لے کر جاتا ہاتھ رک گیا۔ مجھے دیکھ کر میرا شوہر مجھ سے سوال کرنے لگا۔ انہوں نے میری نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور اپنی بہن کے پاؤں میں وہ جوتے دیکھ کر ان کے چہرے پر خوف سا پھیل گیا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، کبھی وہ مجھے دیکھتے اور کبھی اپنی بہن کو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میری نند نے جوتے ہی تو پہنے۔ میرے جوتے پہننے پر میرا شوہر اس سے خوش ہوتے ہیں کہ مجھے میری من پسند چیزیں لا کر دیتے ہیں، تو اپنی بہن کے جوتے پہننے پر اتنے اداس کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ وہ جوتے میرے لیے کریڈٹ کارڈ تھے۔ میں تو اس لیے پریشان تھی۔ پریشانی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو میرے جوتے پہننے پر بہت خوش ہوتے، تو اس کے جوتے پہننے پر اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ انہوں نے میری نند سے پوچھا کہ تم نے جوتے کہاں سے پہن لیے؟ اس نے کہا، آپ کے کمرے میں پڑے تھے، میں نے پہن لیے، مجھے اچھے لگے۔ انہوں نے کہا، جوتے فوراً اتار دو، اور آج کے بعد اگر میرے کمرے میں کوئی جوتے نظر آئے تو مت پہننا۔ میں اپنے شوہر کو اس کو سختی سے ڈانٹتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔
میرے شوہر اپنی بہن سے اتنا پیار کرتے ہیں تو صرف جوتے پہننے سے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اسے نرمی سے بھی تو منع کر سکتے تھے، مگر میری نند نے خاموشی سے وہ جوتے اتار دیے۔ اس نے کہا کہ بھابھی کو تو یہ جوتے آپ زبردستی پہنا دیتے ہیں، تو میں نے پہن لیے تو کون سی بات ہو گئی؟ ہم دونوں کو یوں لگا جیسے ہمارا راز کھل گیا ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، آج کے بعد اگر ہم دونوں کے معاملات میں بولنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے لگا میں اپنے شوہر کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، اور صرف میں ہی نہیں، گھر کا ہر فرد حیران تھا۔ وہ تو بہت نرم دل انسان تھے، انہوں نے آج تک کسی کو کبھی اونچی آواز میں کچھ نہیں کہا تھا، پھر اچانک ان کو کیا ہو گیا تھا؟ اسی وقت نند کے جوتے واپس رکھ دیے، روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر نے جوتے اٹھائے اور جا کر کمرے میں رکھ دیے۔ مجھے لگا میرے شوہر نے مجھے بھی جوتے پہننے کے لیے نہیں کہیں گے۔ وہ سب آخری دفعہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جب رات کو کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے مجھے کہا وہ جوتے پہن لو۔ اب میرے دل میں بھی عجیب سے شکوک پیدا ہونے لگے کہ وہ جوتے ان کی بہن نے پہنے تو انہیں اتنا شدید غصہ آیا، مجھے زبردستی جوتے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ پچھلے 5-6 ماہ سے چل رہا تھا۔ میں اپنی خوشی میں بھول ہی گئی تھی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اور مجھے کم از کم شوہر سے سوال تو کرنا چاہیے۔ لیکن آج دن کو نند کے ساتھ شوہر کا رویہ دیکھ کر میں نے شوہر سے پھر سوال کر دیا کہ آپ کی بہن نے کیا اپنی اتنی سختی سے اسے ڈانٹ کر جوتے اتروا لیے، پھر مجھے پہنانا چاہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا اگر تم جوتے نہیں پہننا چاہتی تو نہ پہنو، لیکن ایسے الٹے سیدھے سوال مت کرو۔ میں پریشان ہو گئی، میرے شوہر نے تو کبھی غصہ کیا ہی نہیں تھا، اور اب وہ بات بات پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے غصے سے ڈر کر میں نے خاموشی سے جوتے پہن لیے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں نے سونا نہیں ہے، میں صرف سونے کا ناٹک کروں گی۔ میں دیکھوں گی کہ میرے جوتے کدھر جاتے ہیں، میرے جوتے پہننے سے میرا شوہر اتنا خوش کیوں ہوتا ہے۔ لیکن جوتے پہننے کے تھوڑی دیر بعد ہی مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گئی۔ دوسرے دن جب میں اٹھی تو وہی سلسلہ، میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے کہ میرا شوہر شدید خوش تھا۔ اب مجھے دوبارہ سے 2 ہفتے انتظار کرنا تھا۔ اب مجھے تحفے سے خوشی حاصل نہیں ہوتی تھی، میں تو صرف ان لوگوں کا راز جاننا چاہ رہی تھی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک ہفتہ چھوڑ کر دوسرے ہفتے بھی میرا شوہر سرجاتا نہیں لے کر آیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جوتے لے کر نہیں آئے، تو کہنے لگے لے آؤں گا اگلے ہفتے۔ میں نے اس چیز کو زیادہ دماغ میں سوار نہیں کیا۔ جمعے کے دن میں نے صبح سے بہانہ کر لیا کہ میری طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے کوئی کام نہیں کیا، سارا دن سوتی رہی۔ شام کو جب میرا شوہر آیا تو اس کے ہاتھ میں جوتا تھا۔ رات کو جب میں جوتے پہن کر بستر پر لیٹی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر میں نے ایسے ہی ظاہر کیا جیسے مجھے نیند آ رہی ہو۔ میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر کیا کرے گا۔ مجھے لیٹے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میں نے جو دیکھا اس نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی، مگر میں خاموش رہی کہ دیکھوں میرا شوہر کس حد تک جائے گا۔ لیکن جب تھوڑی دیر بعد میرے شوہر نے کہا کہ تم تو جاگ رہی ہو، اٹھ جاؤ، تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم میں جاگ رہی ہوں؟ انہوں نے کہا میں سب جانتا ہوں، تمہارے دماغ میں جو تجسس ہے اس کے متعلق بھی جانتا ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ میرے تجسس کے متعلق جانتے ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا یہ جوتے اتار کر سائڈ پر رکھو، میں آج تمہاری ہر سوال کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ آج مجھے مکمل کامیابی مل گئی ہے۔ تم کو یہ تو معلوم ہے میں ایک لیب میں کام کرتا ہوں، لیکن میں خود بھی ایک سائنسدان ہوں۔ میں ایک سائنسی تجربہ کر رہا تھا۔ جو جوتے میں تم کو لا کر دیتا تھا وہ مسجد سے چوری شدہ جوتے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ جوتے ہوتے تھے جیسے ابھی تو میں نے بنائے ہیں۔ ان جوتوں کے ذریعے میں تمہارے جسم اور دماغ کو کنٹرول کر لیتا تھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ سو رہا ہو۔ تمہیں یاد ہے تم کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی تم دماغ میں سوچتی اور میں تم کو لا کر دیتا، لیکن اس کی صرف 1 ہفتے تک کی مدت ہوتی تھی۔ میں نے اس میں مزید تبدیلیاں کیں اور 2 ہفتے تک ٹائم چلا گیا، پھر 3 ہفتے، اسی لیے میں تمہیں 3 ہفتے بعد جوتے لا کر دیتا تھا، اور آج مجھے مکمل کنٹرول مل گیا ہے۔ یہ سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ یہ جوتے دیکھنے میں بالکل عام جوتے نظر آتے ہیں، اس لیے ان پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا۔ اس کے ذریعے کسی بھی طرح دوسرے انسانوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، جیسے کہ ٹیلی پیتھی۔ بس وہ ایک دماغی علم ہے، اور یہ سائنسی چیز بس یہی کچھ تھا جس کی وجہ سے میں تمہیں وہ جوتے لازمی پہناتا۔
اگلے دن میں تمہیں کام اس لیے نہیں کرنے دیتا کہ جوتوں کے ذریعے شعائیں تمہارے جسم میں جاتی ہیں، پھر تم جو بھی کام کرو گی، جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گی وہ اس میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے میں تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ بس اتنی سی بات، جب میری بہن نے جوتے پہنے تو اس وجہ سے پریشان ہو گیا تو تم جوتے نہیں پہنا سکوں گا، اور میری ریسرچ میں مسئلہ آ جائے گا کہ تمہارا جسم اور دماغ میرے کنٹرول میں تھا۔ اگر اس میں مسئلہ آ جاتا تو مجھے سارا کام نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا اور میرا ریسرچ بہت پیچھے چلا جاتا، اس لیے میں نے سختی سے ڈانٹ دیا تھا۔ تمہیں بھی اس لیے کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرو، لیکن یہ میرا ایک سائنسی راز ہے، اور یہ جوتے اب میں حکومت تک پہنچاؤں گا تاکہ اس کے ذریعے اپنے دشمنوں کو آسانی سے کنٹرول کر سکے۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ اس کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو گورنمنٹ تک پہنچانے کا سوچا اور اس کا تجربہ بھی مجھ پر کیا، جس کے جسم دماغ پر ان کو اختیار ہے۔ دوسری صورت میں وہ کسی بھی انسان پر اس کا تجربہ کر سکتے تھے، لیکن وہ انسان، اس کی سوچ یا اس کا جسم ان پر حلال نہیں تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی سوچ پر فخر محسوس ہوا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میرا شوہر کتنا نیک انسان ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔